नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह सबा आयत नंबर 19 से। इसमें हम सबा कौम के बारे में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी तरक्की दी और कितना डेवलप्ड उन्हें बनाया था, और उनके पास सब कुछ था। खाने पीने की उनके पास कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी। सफर अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत आसान बना रखा था। आयत नंबर 19 में देखें, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, यानी जब अल्लाह ताला ने उनका सफर में उनके बरकत रखी और उनको जो है अच्छा एक अंदाजा रखा, एक बस्ती से दूसरी बस्ती के बीच में, एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच में जो डिस्टेंस था वो भी अच्छा था, और उसमें सुकून से वो रहते थे और अमन से वो जो है अमन से वो वहां पर रहते थे। कोई डकैती नहीं थी उनमें, कोई चोरी नहीं होती थी, और सुकून से सफर करते थे। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, काला यक़ूलु, कुल से, रब्बना, ए हमारे रब। रब्बना है ये, रब्बुना होता तो क्या होता, हमारा रब। अब ये रब्बना है, बापे जबर है, तो ए हमारे रब, बाइद, दूरी पैदा कर दे। बुउदा दूरी के लिए आता है ना, दूरी है, हलाकत है, तो ये क्या है, ये बाइद है, फेले अम्र, के दूरी पैदा कर दे। बा आइन दाल इसके रूट लेटर्स हैं। बाअदा युबाइदु, बाइद, दूरी पैदा कर दे, बैना, दरमियान, असफारीना, हमारे सफर के। असफार, सफर की जमा असफार, ना आ गया यहाँ पर जमीर, हमारे सफर के दरमियान। व ज़लमू, और उन्होंने जुल्म किया, ज़लमा यज़लिमू से, अनफुसहुम, अपनी जानों पर। फजअलनाहुम, तो बना दिया हमने उन्हें, जअला यजअलू से बना है, फेले माजी। अहादीसा, अहदीस, बातें, अफसाने। व मज़्ज़क़नाहुम, और रेजा रेजा कर दिया हमने उन्हें। अब यहाँ पर जो है मज़्ज़क़ना, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, चूरा चूरा करना, डिस्पर्स करना, रेजा रेजा करना। मीम जाल काफ इसके रूट लेटर्स हैं। मज़्ज़क़ा, युमज़्ज़िक़ु, मज़्ज़िक़, तो फेले माजी, रेजा रेजा कर दिया हमने उन्हें, चूरा चूरा कर दिया हमने उन्हें। कुल्ला मुमज़्ज़क़िन, हर तरह से रेजा रेजा करना। पहले भी जब कौम हलाक हुई थी तो उसके बारे में भी यही आया था कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उन्हें पूरा रेजा रेजा कर दिया, पूरी तरीके से रेजा रेजा करना, यानी बिल्कुल कोलैप्स। इन नफीज आलिका, बेशक इसमें, लाआयतिन, जरूर ही निशानियां हैं, लिकुल्ली, हर, सब्बारिन, बहुत सबर करने वाले, शकूर, बहुत शुक्र करने वाले के लिए। सब्बार मतलब बहुत ज्यादा साबिर, बहुत ज्यादा सबर करने वाला। अशकूर, बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला। अब यहाँ पर देखें कि जब अल्लाह ताला ने उनको कहा, सफर में आसानी दी और ये कहा कि तुम अमन से चलो, रातों को और दिन को इत्मीनान से सफर करो, तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला हमारे सफर में दूरी पैदा कर दीजिए। यानी ए हमारे परवरदिगार, हमारे जो सफर हैं वो जो हैं उसमें जो है मतलब और ज्यादा हमें जगह चाहिए, और ज्यादा उसमें दूरी पैदा कर दो, यानी और ज्यादा मुसाफत हो जाए उसमें। तो ये भी एक तरह से नाफरमानी की एक किस्म है, उन्होंने नाफरमानी की। तो यानी कौबे सभा जो है वो अपने शहर से जो है दूसरी जगह जाती, अगर मुल्क शाम जाते तो सफर, उसमें वो सफर करते, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए सफर करते, तो अल्लाह ने उन पर ये एहसान किया था कि उनका ये लंबा सफर जो था, ये तवील सफर सुकून और आराम से पूरा हो जाता था। तो क्योंकि रास्ते खास अंदाज पर, एक खास अंदाजे पर रास्तों में बस्तियां आबाद थीं, कि मुसाफिर अगर सुबह से घर से चलता तो दोपहर तक किसी बस्ती तक पहुंच जाता, और वहां पहुंचकर इत्मीनान से खाता पीता आराम करके फिर चलता, तो शाम तक फिर वो दूसरी बस्ती आ जाती थी, वहां वो अपनी जरूरत पूरी करता। बस्तियां करीब करीब और सड़क से जो है, जब इन्होंने ये कहा कि दूरी पैदा कर दे, तो क्या हो गई, अब बस्तियां करीब करीब हो गई, सड़क से जुड़ने लगी। पहले यानी उनको सफर में घबराहट नहीं होती थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने, क्योंकि सफर में जो है परेशानी होती है, घबराहट होती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, उसकी भी उन्होंने नाशुक्री करनी शुरू कर दी।
اور اس کی قدر نہیں کی، اس کی ناشکری کرنے لگے اور کہنے لگے سفر کا مزہ اسی وقت ہے جب اس میں مشقتیں ہوں، الجھنیں ہوں، تکلیفیں ہوں، اور درمیان میں جو قریب قریب بستیاں ہیں یہ زیادہ فاصلے پر ہوں. یعنی ایک خاص اندازے پر بستیاں تھیں نا، اب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ دوری پیدا کر دو، یعنی اور زیادہ فاصلے پر ہوں تاکہ خوب بھوک پیاس بھی لگے اور خوب کھانا بھی ملے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے تفریح کرنا چاہتے تھے، سیر سپاٹا اور تفریح، بیسیکلی وہ یہ چاہتے تھے. تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اور زیادہ ہمارے سفر جو ہیں وہ لمبے ہوں، دور دور کے فاصلوں پر بستیاں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان کی اس ناشکری کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا ان کو. ان کے اوپر سیلاب آ گیا، بند ٹوٹ گیا، ان کا ڈیم ٹوٹ گیا، پوری بستی خراب ہو گئی، ڈوب گئی، اور کھانے پینے کی کمی بھی ہونے لگی، بد مزہ پھل آنے لگے. تو اس طرح کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، عذاب میں مبتلا کیا. اور یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ میں واقعات کیوں بتا رہا ہوں تمہیں، کیونکہ یہ اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے، اور جو بھی صابر اور شاکر ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو بہت بہت فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا ہی کمال ہے اور ہم محنت کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، اور اچانک ان کی جو ہے کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے نا. کیونکہ کبھی غصے میں آ کر، کبھی تکلیف سے کوئی ایسا لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں کہ نعمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ناشکری کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے کبھی بھی یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ جو بھی نعمت ملی ہے اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے. اگر بیماری ہے تو وہ بھی ہماری آزمائش ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی بیماری میں غصے میں آ کر جو ہے ہم کوئی بھی ہمیں عام طور پر یہ رویہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں غصہ آتا ہے، غصے میں آ کر کوئی چیز اٹھائی اور اس کو پھوڑ دیا، اس کو توڑ دیا. تو کیا کرا ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی اور اس نعمت کو ہم نے اٹھا دیا اور اس کو پھینک دیا. تو یہ ناشکری کا ایک حصہ ہے نا، کہ مجھے غصہ آ رہا تھا، یا تو میں اپنے آپ کو پھوڑتی یا اس چیز کو پھوڑتی، تو چلو اس چیز کو پھوڑ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور اس سے جو ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں، جو ہمارے پاس ہوتی بھی ہیں نعمتیں، وہ بھی چلی جاتی ہیں. تو انسان کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے جو نعمت ملی ہے. تو غصے میں آ کر کوئی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، یا غم کے وقت میں منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے جو ہیں دعائیں بن جائیں، یا کیونکہ دن میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے نا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم زبان سے کوئی بھی ایسی الفاظ نکال دیتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے، یہ کسی کو بد دعا دے دیتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اکڑ کر کسی سے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکالیں، غصے میں آ کر غم کے وقت ایسا نہ ہو کہ ناشکری کر بیٹھیں، ایسے الفاظ نکال دیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، نعمت جو ہے وہ چلی جائے ہمارے ہاتھ سے. آیت 20 دیکھیں، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، صدقا، سچ کر دکھایا، صدقا یصدقو سے سچ کر دکھانا، سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان، اپنا خیال، ظنہ یظنو سے ظانون، فتبعوہ تو ان سب نے پیروی کی اس کی، فا مطلب تو اتبع، اتبع یتبع، تو اتبعو ان سب نے پیروی کی، اس کی، الا مگر، فریقن ایک گروہ کے، سوائے ایک گروہ کے، من المؤمنین مومنوں میں سے. یعنی سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان. ابلیس نے کیسا گمان، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ جو ہے مردود ہو گیا، نکال دیا گیا جنت سے، تو اس نے حضرت آدم سے دشمنی ٹھان لی ہے نا، اور کیا کہا کہ میں ان کو بھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی میں جو ہے جنت میں جانے نہیں دوں گا، اور ان کو میں بھٹکاؤں گا، اور ان بنی آدم کے بہت سارے میجورٹی کو میں جو ہے اپنے راستے پر لے کر آؤں گا، میں اللہ کے راستے سے میں ہٹا دوں گا ان کو، ہے نا. تو اب ابلیس نے کیا کہا تھا کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجیے تاکہ میں سب لوگوں کو بہکاؤں، اور ان کو اور اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سبھی بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا، یہاں پر خیال تھا. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابلیس کا گمان، اس نے سچ کر دکھایا اپنا گمان.
اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا. پورا یقین نہیں تھا کہ میں سب کو بہکا پاؤں گا یا نہیں، لیکن ہاں یقین، اس کا خیال تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا. اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی. یعنی اس کا جو خیال تھا اس کو ان لوگوں نے سچ کر دکھایا، اور میجورٹی کو وہ جہنم میں لے گیا. ہے نا، یہ ملک، یہ جو قوم سبا تھی ساری، سب نے ناشکری کی اور سب پر عذاب آ گیا. اور تب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابلیس کا یہ گمان بھی سچ ہوا. ان لوگوں نے ابلیس کے اس خیال کو سچ کر دکھایا. اس نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا، جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا. شیطان قیامت کے دن اپنے میں خطبے میں کہے گا نا، ہم سورہ ابراہیم میں آیا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی بھی غلبہ نہیں تھا. یعنی میں نے زبردستی نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف کوشش کی اور تم نے میری بات مان لی. تو ابلیس جو ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرتا ہم پر زبردستی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی، یعنی اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ انسانوں کو زبردستی سیدھے راستے سے ہٹا دے، لیکن صرف بہلانے کی اور پھسلانے کی طاقت اس کو دی ہے. اور وہ بھی کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے کہ کون جو ہے اس کے بہکامے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا، کون سیدھے راستے تک چلتا ہے. تو حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ تو لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا اور ان کو آرزویں دلائی تو وہ دھوکے میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، اور جو اس نے سوچا تھا یا امیجن کیا تھا کہ میں اس طریقے سے چلاؤں گا وہی اس کا وار ہے، یعنی اس طریقے سے میں بہکاؤں گا ان کو تو وہی اس کا وار ہے ابلیس کا، اور وہ ابلیس کامیاب ہو گیا. اب اس میں یہ دیکھیں، ہم جو ہے نا، ہمارا ایک آج کل ایک طریقہ بن گیا کیا، کہ ہم جو ہیں جو بھی چیز کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، اس کا بلیم ہم شیطان کو دے دیتے ہیں اور خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں. شیطان صرف بہکاتا ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کر کبھی بھی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا. وہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ ہم جو ہیں اس کے بہکاوے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کو ہراتے ہیں یا وہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی کہا کہ وہ صرف اور صرف بہکاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ شیطان کو بھگانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے بتائے ہیں ہمیں. رسول اللہ نے بہت اچھا طریقہ بتایا ہے، بہت اچھی دعا ہمیں سکھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی ہمیں برے خیال آ رہے ہوں، برے وسوسے آ رہے ہوں، اور غلط کام کرنے کا آ رہا ہو، دماغ میں وسوسے آ رہا ہو، تو فوراً ہمیں اس کو بھگاتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھگاتے رہنا چاہیے. اچھا، یہ عادت ہمیں شروع سے ڈلوانی چاہیے، بچوں کو بھی شروع سے ڈلوانی چاہیے. اگر وہ غصے میں آ کر کوئی چیز توڑ دیں، غصے میں آ کر کوئی ایسی بات بول دیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بول دیتے ہیں، تو انہیں فوراً ہمیں یہ سکھانا چاہیے، دیکھو آپ کو شیطان نے پکڑ لیا، شیطان آپ کو بیکار ہے، جلدی سے اعوذ باللہ پڑھو اور اس کو بھگاؤ. تو یہ پھر عادت میں ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں برے وسوسے آ رہے ہوں تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھگا دیا جائے. آیت نمبر 21، وما کانا، اور نہیں تھا، ماں کا یہاں پر نہیں ہے کیونکہ آگے اللہ ہے، اور نہیں تھا لہو اس کا، علیہم ان پر، من سلطان، ان کوئی زور. سلطان مطلب سلطان دلیل کے لیے بھی آتا ہے، زور کے لیے بھی آتا ہے، طاقت کے لیے بھی آتا ہے. اللہ مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. علیما یا علمو سے بنائے، لنعلم، نعلمو تھا، نعلما ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے. من، کہ کون، یؤمنو ایمان لاتا ہے، آمنا یؤمنو سے، بالآخرتی آخرت پر، ممن اس سے جو، ہوا وہ، منہا اس کے بارے میں، فی شق شک میں ہے، وربک، اور آپ کا رب، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. حفیظ خوب نگہبان ہے. یعنی اور نہیں تھا ان پر اس کا کوئی زور، یعنی شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، شیطان نے زبردستی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ اس نے زبردستی نہیں کی تھی، صرف بہکایا تھا. اور کیوں؟ تاکہ، اور اتنی بھی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑ گیا، ہے نا. اور جو شک میں پڑتا ہے نا وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور جس کو پورا یقین ہو کہ نہیں آخرت آئے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو وہ برگلانا بھی اس کا ایک ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس کی باتوں میں کتنا آتے ہیں. کل کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، دعا یدعو سے بنا ہے، ادعو فعل امر،
پکارو الذین ان لوگوں کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو تم. زعما یزعمو سے بنا ہے. ان لوگوں کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو تم، یہ جو ہے فعل ماضی ہے زعما یزعمو سے. من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یملکونا نہیں وہ مالک ہو سکتے، ملکا یملکو میم لام کاف نہیں وہ مالک ہو سکتے فعل مضارع. مسقالا برابر، ذرتن ذرہ ذرے برابر بھی، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا اور نہ ہی فی الارض زمین میں، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، فیہما ان دونوں میں، من شرکن کوئی حصہ. شرک کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو ماننا شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ بنا لیا. نہیں ہے کوئی حصہ، وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار. ظہار کس کو کہتے ہیں؟ ظہار پیٹھ کے لیے آتا ہے نا، پشت کے لیے، پیٹھ کے لیے، ظہور پیٹھے. تو مددگار بھی کیا ہے؟ جیسے ایک ہم محاورے پہ ایک طرح سے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ نہیں اس میرا ہاتھ تو اس کے سر پر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت ہاتھ ہی سر پر رہ رہا ہے. تو اسی طرح جب ظہیر پیٹھ کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب مددگار، کوئی بھی مددگار. تو کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو. وہ ذرہ برابر بھی کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہو سکتا، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. اور ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ نہیں، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ. کن دونوں میں؟ آسمان میں اور زمین میں. اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. یعنی آج اگر ہم کسی کو پکاریں گے اللہ کے علاوہ، بیسیکلی وہ شیطان ہی ہوتا ہے، شیطان ہی بیٹھا ہوتا ہے جو ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے کہ پکارو مجھے پکارو. تو اس آیت میں مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جن بت وغیرہ کو معبود بنا رکھا ہے، انہیں اپنی کسی ضرورت یا مصیبت میں پکارو تو صحیح. حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی اور پوری کائنات میں سے کسی بھی چیز کی ان کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی ملکیت نہیں، ان کا کوئی بھی اختیار نہیں. نہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، نہ ہی اللہ کے کسی کام میں ان کی کوئی شرکت ہے یا مدد ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ان کو قدرت نہیں ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارش کے لیے آئے گا. کیونکہ یہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے نا، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہیں. بار بار جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ولا اور نہیں، تنفعو فائدہ دے گی، نفع ینفعو سے، لا تنفعو فعل نہیں ہے، نہیں فائدہ دے گی، شفاعت سفارش، عندہ اس کے پاس، الا مگر، لمن جس کے لیے، اذینہ وہ اجازت دے، اذینہ یا زنو سے وہ اجازت دے، لہو اسے، حتی یہاں تک کہ اذا جب فزع گھبراہٹ دور کی جائے گی، فزع یفزعو سے، فزع مجہول ہے، یہ ماضی مجہول، عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. گھبراہٹ دور کی جائے گی، ان قلوبہم ان کے دلوں سے، قلب کی جمع قلوب ہے. قالو وہ سب کہیں گے، ماذا کیا، قالا فرمایا، ربکم تمہارے رب نے، قالو وہ سب کہیں گے، الحق حق، وہوا اور وہی ہے، العلی بہت بلند، الکبیر بہت بڑا. تو اب کیونکہ معبودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جسے پکارتے ہو تو پکارو، نہ تو وہ آسمان اور زمین میں کسی بھی چیز کے مالک ہیں، نہ تو وہ مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ نہ ہی ان کی سفارش، کسی کی بھی سفارش کوئی بھی کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ دیکھیں کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا کہا ہے کہ نہیں فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر جسے وہ اجازت دے. یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی ان کے دلوں سے تو کہیں گے، کیا فرمایا تمہارے رب نے، وہ کہیں گے حق ہے اور وہی بہت بلند اور بہت بڑا ہے.
सिफारिश सिर्फ मलाइका ही नहीं, नेक लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर फरिश्तों की भी बात हो रही है। सिफारिश करने वाले भी जो है इजाजत मिलने के बाद ही सिर्फ उसी के हक में सिफारिश कर सकेंगे जिसके हक में अल्लाह ताला इजाजत देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है फुजिया, फजा, उसके मायने खौफजदा होने के होते हैं, लेकिन यहाँ जो है खौफ दूर होने के आ रहे हैं। ठीक है, खौफ दूर होने के, क्योंकि मजहूल है ना, फजा मतलब खौफ ज्यादा होना, लेकिन मजहूल आ गया तो इसलिए क्या है, घबराहट दूर करने के, खौफ को दूर करने के। और यहाँ पर जो है हुर्फ जर लाम भी आ गया। ठीक है, तो सॉरी, हुर्फ जर अन आ गया, अन की वजह से फुजिया, आगे अन आ रहा है ना, अन कुलूबिहिम, उनके दिलों से। तो जब अन आ जाएगा यानी घबराहट दूर करने की बात हो रही है। और फिर देखें कि इस आयत से क्या पता चल रहा है कि सिफारिश सिर्फ वही करेगा जिसको अल्लाह ताला ने अजीना, इजाजत दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अल्लाह ताला से सिफारिश की इजाजत लेंगे तो उससे पहले अल्लाह ताला को देखते ही सजदे में गिर पड़ेंगे, फिर देर तक सजदे में ही रहेंगे और अल्लाह ताला की हम्द के ऐसे कलिमात कहेंगे जो पहले कभी ना कहे होंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अपना सर उठाओ और शफाअत करो, और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगो दिया जाएगा। तो आप फरमाते हैं कि फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की ऐसी हम्द और सना करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा, फिर मैं सब शफाअत करूंगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उसके मुताबिक जहन्नम से लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। यानी जहन्नम में जा चुके होंगे, वहां से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नत में लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर देखें, 1 मिनट की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1 मिनट कितना लंबा हो जाता है ना, अगर आग में अगर कोई जल जाए तो 1 मिनट की आग बर्दाश्त नहीं होती। तो इस उम्मीद पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करवा लेंगे और निकल ही आएंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ दुनिया में जो करना है करो, गलत तरीके से पर होते भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, जिन निजात तो है ही। तो जरा सोचे कि कितना टाइम हमें जहन्नम में रहना पड़ेगा, नहीं पता। तो मुसलमान भी जो होंगे अपनी सजा काटेंगे जहन्नम में जाकर, जिन्होंने गुनाह किए होंगे, किसी पर जुल्म किया होगा, गिबतें की होंगी, चुगलियां की होंगी, बुराइयां की होंगी, गलत काम किए होंगे, सताया होगा, दिल दुखाया होगा, बहुत ऐसे काम किए होंगे, तो उनको भी जो है जहन्नम में जाना पड़ेगा। आखिरी में, लास्ट में, यानी जब सिफारिश करेंगे ना रसूलुल्लाह, कई टाइम तक वो सिफारिश करते रहेंगे, यानी अल्लाह ताला की हम्द और सना करते रहेंगे। लंबा अरसा निकल जाएगा अल्लाह ताला की हम्द और सना में, उसके बाद इजाजत दी जाएगी कि अब आप सिफारिश करिए। आयत नंबर 24, कुल कह दीजिए, मन कौन यरजुकुकुम, रिस्क देता है तुम्हें, रज़का यरजुकू से, मिनस समावाती, आसमान से, वल अर्दी, और जमीन से। कुल कह दीजिए, अल्लाहु अल्लाह, व इन्ना, और बेशक हम, औ या ईयाकुम, तुम, ला अला, जरूर ही, हुदन, हिदायत पर हैं, औ या फी दलाल मुबीन, खुली हुई गुमराही में हैं। यानी अब उनसे क्या कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको सुना रहे हैं, मुशरिकीन मक्का को, अहले मक्का को सुनाया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन मुशरिकीन से पूछिए कि आसमान से बारिश बरसा कर जमीन से उसके अनाज या फल निकालने वाला या तुम्हें रिस्क देने वाला, आसमान और जमीन से, वो कौन है। तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला। तो क्योंकि उनको इस बात पर यकीन था ना कि सब चीजें अल्लाह ताला देते हैं, हर चीज जो है अल्लाह ताला हमें खाने पीने के लिए अल्लाह ताला देते हैं। तो वो कहते थे कि उनको यकीन था मुशरिकीन मक्का को कि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, रिस्क देने वाले, यानी सब कुछ अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे। तो इसलिए यहाँ पर उनसे क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि मुशरिकीन मक्का इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ही रोजी देता है, तो इस उनसे कहा जा रहा है इस बात का तुम भी यकीन रखते हो, और हम भी रोजी जो है, और हम भी के रोजी सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, बस फर्क इतना है कि तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो, हम नहीं ठहराते।
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، تو ہم شرک نہیں کرتے. ظاہر ہے ہم دونوں میں سے ایک ہی حق پر ہو سکتا ہے، ایک ہی، اور وہ کون ہے؟ خود عقل سے سوچو اور غور و فکر کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں، ہمارے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے الگ الگ دلیلیں پیش کر چکے ہیں. الگ الگ دلیلوں سے تمہیں سمجھا چکے ہیں، یعنی ہے نا فی دلال مبین، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت ساری ہدایتیں دے چکے ہیں، واضح دلیلیں پیش کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی تم شرک کر رہے ہو تو سوچ لو کہ تم میں سے کون صحیح ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. قل کہہ دیجئے، لا تسألونا، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے. سألا یسألو سے بنا ہے. لا تسألونا مضارع مجہول ہے، یہ نہیں تم پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو، ان پلس ماں سے بنا ہے. اجرمنا جرم کیے ہم نے، اجرما یجرمو سے، اجرمنا جیم را میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ولا اور نہ ہی نسألو ہم پوچھے جائیں گے، سألا یسألو سے، نسألو یہ بھی مضارع مجہول ہے. اما اس کے بارے میں جو، ان پلس ما ان دونوں سے مل کر بنائیں. تعملون تم سب عمل کرتے ہو، امیلا یعملو سے. تو رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے سوال جواب. اب یہاں پر بھی دیکھیں ایک خاص طریقہ اللہ تعالیٰ کا ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، وہ کیا انٹرویو کی طرح ہو رہا ہے نا، وائوا کی طرح ہو رہا ہے ایک طرح سے، کہ سوال جواب کرو ان سے، پوچھو کون روزی دیتا ہے، وہ کہیں گے اللہ. تو ٹھیک ہے، خود ہی سوچو کہ تم میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم سے میرے بارے میں سوال جواب نہیں کیا جائے گا، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اور مجھ سے تمہارے بارے میں سوال جواب نہیں کیا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. صرف رسول اللہ کا کام کیا تھا اور دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف دعوت پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا. باقی جو ہے سوال پھر ان سے ہوگا کہ ان کے پاس دعوت آئی تھی تو انہوں نے اس پر لبیک لبیک کیوں نہیں کہا، اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کیا. سب کو اپنے اپنے عمل کا، اپنے اپنے کام کا اللہ تعالیٰ سے کو جواب دینا ہوگا. سب سے اپنا اپنا انڈیویجولی سوال کیا جائے گا. قل کہہ دیجئے، یجمع جمع کرے گا، جمع یجمعو سے فعل مضارع، بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتح وہ فیصلہ کرے گا، فتح یفتح سے، بیننا ہمارے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وہ ہوا اور وہ، الفتاح زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے. یعنی جب قیامت آئے گی ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے اب یہ بھی کہہ دو کہ جب قیامت آئے گی اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے، اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے، عدالت قائم ہوگی، تو پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے. اور وہی سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے نا، ایمان نہیں لاتے تھے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ پر، ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے انتظار کرو. اب یہاں پر دیکھیں رب گناہ ہے، پیش آ گیا، تو پیش آ گیا تو اس کا مطلب ہمارا رب. اور اگر رب بنا ہوتا تو اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، تو ہمارا رب اب قیامت جب آئے گی تبھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آیت 27، قل کہہ دیجئے، ارونیا دکھاؤ مجھے، ارونی یہ جو ہے کیا ہے، را یرا سے بنا ہے. ارونی دکھاؤ مجھے، یا لگ گیا مجھے، الذین وہ جنہیں، الحق تم ملا دیا تم نے، لام ہا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لحقا یلحقو سے، الحقا لام ہا قاف ملاقات کے لیے لفظ آتا ہے، ہم نے یہ جو ہے پہلے بھی پڑھا تھا. تو الحقا سے بنائے کیونکہ یہ الحق تم ہے نا، الحق تم ہے، تو فعل ماضی کیا ہے؟ الحقا. فعل مضارع یلحقو، فعل امر الحق. کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ جنہیں، الحق تم ملا دیا تم نے، بھی اس کے ساتھ، شرکا شریک بنا کر. کلا ہرگز بھی نہیں، کلا ہرگز بھی نہیں، بلکہ ہوا وہی ہے، اللہ اللہ، العزیز زبردست، الحکیم خوب حکمت والا. ٹھیک ہے، یعنی اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے
کہ کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملا دیا تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر. یعنی جب قیامت ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور جو جو شرک کرتا تھا، پھر ان سے کیا کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے جو ہے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو بلاؤ یہاں پر، ان کو پکارو، ان کو آواز دو. اور ہرگز بھی نہیں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں پائے گا، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور وہ ان سے گم ہو جائیں گے. پہلے بھی کہا نا، ان سے کھو جائیں گے، ان سے گم ہو جائیں گے. بلکہ وہی ہے جو زبردست حکمت والا ہے. آیت 28، وما ارسلنا کا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، ارسلا یرسلو سے، ارسلنا فعل ماضی، الا مگر، کافتن تمام، کافہ مطلب سب کے لیے، تمام، للناسی انسانوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے. علیما یعلمو سے بنا ہے، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے. یعنی نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے. اب رسول اللہ کو کس کے لیے؟ قیامت تک کا رسول بنا کر بھیجا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان پر جو ہے نبی کی اب وہ رسالت اب ان پر ختم ہو گئی. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، کہ باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور آپ ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. ہر ہر شہر کے لیے، ہر قصبے کے لیے، ہر گاؤں میں، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا. اور پہلے آپ دیکھیں کہ الگ الگ جگہ پر رسول بھیجے جاتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بھیجا ہے ایک جگہ پر، اور پھر وہیں حضرت لوط علیہ السلام کو سڈوم کی طرف بھیج دیا رسول بنا کر، جبکہ آپ حبیب حیات تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اسی طرح الگ الگ جگہ پر رسول آتے ہیں. آیت 29، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، قالا یقولو قل سے فعل مضارع، متا کب ہوگا، حاذل وعدو یہ وعدہ، حاذا اشارہ ہے، یہ وعدو وعدہ، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. صدقہ یصدقو سے بنا ہے صادق، صادقین اگر ہو تم سچے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ مان جاؤ، سدھر جاؤ، قیامت آئے گی، ڈر جاؤ اس بات سے. تو کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. کب آئے گی قیامت؟ آئے گی تو لا کر دکھاؤ اگر آپ سچے ہیں تو. اس طرح سے طنز کرتے تھے رسول اللہ پر. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، یعنی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعادو وعدہ ہے، میعاد وعدے کا وقت، یومن ایک دن کا، لا نہیں، تستاخرون تم پیچھے ہٹ سکتے. تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ پوسٹ پون ہونے کو، پیچھے ہٹنے، پیچھے تاخیر کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو، ہے نا. انہو اس سے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا اور نہ ہی، تستقدمون تم سب آگے بڑھ سکتے. قدم سے بنائیے، قاف دال میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اچھا، یستاخرون کیا ہے؟ الف خارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. استاخرو، استاخرا یستاخرو سے. اور تستقدمو، استقدما فعل ماضی، یستقدمو فعل مضارع. تو یہ فعل مضارع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے تو قیامت کا ایک وقت مقرر ہے. جب قیامت آئے گی، ایک گھڑی بھی نہ تو آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے بھی، کیونکہ آپ کو بتا دیا ہے نا کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، سور کو ہاتھ میں لے کے اپنے پیر پہ، منہ پہ لگائے ہوئے، اب پوری اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پوزیشن سور کی ہوتی ہے پھونکنے کی، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، میں سور پھونکوں گا اور قیامت آنی شروع ہو جائے گی. تو انتظار کر رہے ہیں وہ ہر گھڑی، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور فوراً سور پھونک دیا جائے گا. ایسے ہی جب کسی بھی انسان کا موت کا وقت آتا ہے
تو وہ بھی کیسے ہو جاتی ہے، موت کا وقت بھی کیسے، کہ بالکل انتظار میں رہتے ہیں ملک الموت، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح قبض کرو، جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے فوراً اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. کیونکہ ملک الموت کے لیے، اس فرشتے کے لیے جو تمام انسان ہے، پوری دنیا ہے، وہ کیسے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے ایک ٹرے میں رکھے ہوئے کھانے ایک ساتھ کتنے بھی اٹھا لو، ایسے ہی. اور ایسے ہی جب قیامت آئے گی تو جس پل اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا، جس گھڑی لکھی ہوگی، نہ تو ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا نہ ایک سیکنڈ پیچھے، فوراً قیامت آ جائے گی. تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے کہہ دو جب آئے گی تو تم کچھ نہیں کر سکو گے. وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لن، ہرگز بھی نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، آمنا یؤمنو سے بنائیں. اچھا، نؤمنو تھا، نؤمنا ہو گیا، کیوں؟ لن کی وجہ سے. ہرگز بھی نہیں ہم ایمان لائیں گے بہذا القرآنی، اس قرآن پر، اس قرآن کے ساتھ، ولا، اور نہ ہی بالذی، اس پر جو بینا یدیہ، اس سے پہلے ہے. بینا یدیہ جب ساتھ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے. ولو، اور کاش، ترا، آپ دیکھیں، را یرا سے بنائیں، ترا، آپ دیکھیں، از الظالمون، جب ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے ہوں گے. موقوفون کھڑے ہونے کے لیے آتا ہے، پیش کرنے کے لیے، اسٹینڈنگ پوزیشن میں. وقف اسی سے ہے، موقوف، کھڑے ہوں گے، اندا، سامنے، ربہم، اپنے رب کے، یرجعو، لوٹائے گا، رجاء یرجعو سے، بعدہم، ان کا بعد، الی بعد، بعض کی طرف، قولا، باتوں کو، یقولو، کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو استضعفوا، کمزور سمجھے گئے تھے. ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹر سے، یعنی کمزور. اور یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، ماضی مجہول ہے یہ، اس لیے میں نے یہاں پر پیش پڑھا اد. تو یہ اس کا فعل ماضی ہوتا ہے استدعفا، فعل مضارع یستدعفو، فعل امر استدعف، جو کمزور سمجھے گئے تھے، للذین، ان سے جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا. استکبرا یستکبرو سے فعل ماضی ہے. لولا، اگر نہ ہوتے، انتم، تم، لکنہ، تو ضرور ہم ہوتے، مؤمنین، مومن، ایمان والے. اب یہاں پر کس کی بات کہی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ قیامت جو ہے ایک پل میں آ جائے گی، جب آئے گی تم کچھ نہیں کر سکو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور ایک دوسرے پر باتوں کو مارو گے، مطلب ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے، اور کیا کہو گے کہ تو دنیا میں تھا، مجھے بہکاتا تھا، تیری وجہ سے ہی میں آج مومن نہیں ہو سکا. اگر تو نہ ہوتا نا اور مجھے نہ بہکاتا تو آج میں مومن ہوتا اور میری نجات ہو جاتی، لیکن تیری وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں اور تیری وجہ سے ہی مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. اور اسی طرح سب کے سب کس کو بلیم کریں گے جہنم میں جانے کے بعد؟ شیطان کو، کہ تو نے ہمیں ورگلایا تھا اور تیری وجہ سے ہم یہاں پر جہنم میں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم چلائیں، روئیں، دھاڑیں، ہم نہیں نکل سکتے یہاں سے صرف تیری وجہ سے. شیطان بھی کیا کہے گا؟ میں نے کیا زبردستی کری تھی؟ بہکایا ہی تو تھا، صرف وسوسہ ہی تو ڈالا تھا، اور تم میری باتوں میں آ گئے. آج تو میں بری ہوں تم سے، اور میں نے تمہیں بہکایا، تم میری باتوں میں آ گئے، اس لیے اپنے آپ کو الزام دو، مجھے الزام مت دو. اور اسی طرح لوگ بھی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. جو جس کا کافر دوست ہوگا تو وہ اس سے کہے گا کہ تیری وجہ سے اگر تو میرا دوست نہ ہوتا تو آج میں سیدھے راستے پر ہوتا. یا جس کو دیکھ کر وہ راستے سے بھٹکا ہے کہ تجھے تیرے راستے پر نہ چلتا تو میں آج میں صحیح ہوتا. تو ایک دوسرے پر باتوں کو ماریں گے. قالا، کہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، للذین، ان لوگوں سے جو استضعفوا، کمزور سمجھے گئے تھے، انحنو، کیا ہم نے، صددناکم، روکا تھا تمہیں. سدا یا سدو سے بنائیں، صددناکم، ہم نے روکا تھا تمہیں، عن الہدا، ہدایت سے، بعد از، جب، جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، جاء یجیء سے، بلکہ کنتم، تم ہی، مجرمین، مجرم تھے. اجرما یجرمو سے، مجرم، یعنی اب کمزور لوگ کیا. اب اچھا، یہاں پر جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا انسان ہوتا ہے، اور کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی آفیسر ہوتا ہے، یا کوئی منسٹر لیول پر ہوتا ہے، تو لوگ ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں.
है ना, आजकल जिसको देखते हैं उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, कमजोर लोग भी उनको फॉलो करते हैं। तो कमजोर लोग ही अपने मालिकों से कहेंगे या उन बड़े लोगों से कहेंगे कि तुमने हमें बहकाया, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आ गए, अगर तुम हमें ना बहकाते या तुम सीधे रास्ते पर होते तो हम भी होते। तो फिर जो बड़े लोग थे, जो तकब्बुर करते थे, घमंड करते थे, वो भी क्या कहेंगे कमजोर लोगों से कि हमने तुम्हें रोका था हिदायत से, हमने तो नहीं रोका था तुम्हें हिदायत से। जब तुम्हारे पास आ गई थी, कुरान आ गया था, नबी आ गए थे, रसूलुल्लाह आ गए थे, हर चीज आ गई थी, खुली खुली दलीलें आ गई थी, तो हम पे इल्जाम क्यों डाल रहे हो? तुम ही मुजरिम थे, अपने आप को देखो, हम पर इल्जाम मत डालो। एक दूसरे से लड़ाइयाँ होंगी वहां पर, तो अल्लाह ताला वहां की बातें बता रहे हैं बेसिकली कि क्या लड़ाइयाँ करेंगे खड़े होकर। जब तुम्हारे पास हिदायत आ गई तो क्या हमने तुम्हें उससे रोका था? अब हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। और हिदायत कौन सी? कुरान और सुन्नत, क्योंकि यही दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम कुरान को फॉलो नहीं करते, सुन्नत को फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी मर्जी से उठते बैठते हैं, तो फिर अंजाम भी फिर वैसा ही होगा। क्योंकि जो जिसको फॉलो करता है, जिसके जैसा दिखना चाहता है, उसी के साथ वो उठाया जाता है। गैर मुस्लिमों को फॉलो करते हैं, उनके जैसा दिखने चाहते हैं, उनके जैसा ड्रेसअप करते हैं, तो उन्हीं के साथ कयामत के दिन उठाए जाएंगे। अगर हम साबियात को फॉलो करते हैं, किसी नेक इंसान को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं के साथ कयामत के दिन उठाए जाएंगे। आयत 33। वकाला, और कहेंगे, अल्लजीना, वो लोग जो उस तुदइफू, कमजोर समझे गए थे। अब मैं इसका बार बार माजी मुजारे नहीं बता रही, क्योंकि एक बार आ गया वही बार बार रिपीट हो रहा है। लिल्लजीना, उन लोगों से जिन्होंने इस्तकबरु, तकब्बुर किया था, बल के, मकरू, चाल थी, लैली, रात, वन नहारी, और दिन की, इज, जब, तामुरूनना, तुम हुक्म देते थे हमें, अमरा यामुरू से, तामुरूनना, तुम सब हुक्म देते थे हमें, अन के, नकफुरा, हम कुफ्र करें। कफरा यकफुरू से, नकफुरा हो गया, रा पर जबर है अन की वजह से, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, व नजअला, और हम बनाएं, जाला यजअलू से बनाएं। अब यही वाला जो अन है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। जब भी यहाँ पर नजअलू था, नजअला आ गया। लहू, उसके लिए, अंदादन, कुछ शरीक, व असर्रू, और वो छुपाएंगे, असर्रा युसिर्रू से, सीन रा रा, यानी छुपाना, वो छुपाएंगे, नदामता, नदामत को, पछतावे को, लम्मा, जब, रआ, वो सब देखेंगे, रआ या रा से बनाए, अल अजाबा, अजाब को। फेले माजी है लेकिन मुजारे में बात हो रही है, फ्यूचर की बात है, और ये बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है और बहुत जरूरी बात है, इसलिए फेले माजी के साथ हो रही है। जब वो देखेंगे अजाब को, वजालना, और हम डाल देंगे, जाला या जालू से बनाए, जालना, हम डाल देंगे, अगलाला, तो गैन लाम लाम, गुल से बनाए, गुल की जमा, यानी बेड़ियां, जंजीरें, तोक, फी आनाकी, गर्दनों में, अनक, उनुक की जमा, आनाक, गर्दनों में, अल्लदीना, उन लोगों की जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया, हल, नहीं, युजजौना, तुम बदला दिए जाओगे, नहीं वो बदला दिए जाएंगे, जजा यजजी से बना, युजजौना, मुजारे मजहूल, इल्ला, मगर, मा कानू, जो थे वो, यामलून, अमल करते, अमीला यामलू से, उसका जो थे वो अमल करते। यानी अब इन आयतों में क्या कहा जा रहा है कि वो लोग जो कमजोर समझे गए थे, उनसे जिन्होंने तकब्बुर किया था, क्या कहेंगे, यानी कमजोर लोग कहेंगे ताकतवर लोगों से कि तुम लोग हर वक्त चाले चलते थे। जैसे आज भी इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, इस्लाम के खिलाफ चाले होती हैं, गैर मुस्लिम आ भी जाते हैं इस्लाम के खिलाफ, जो बड़े बड़े लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आम पब्लिक उसमें आ भी जाती है। तो आम पब्लिक समझ लीजिए कहेगी अपने बादशाहों से कि तुम लोग हर वक्त चाले चलते थे, तुम लोग हर दिन रात चाले चलते थे, और तुम हमें हुक्म देते थे बुराई करने का, तुम हमें हुक्म देते थे कमजोरी, तुम हमें हुक्म देते थे कि हम कुफ्र करें, हम कुफ्र करें। तो तुम ये सब काम करते रहते थे, हमें बरगलाते रहते थे, इस वजह से हम जहन्नम में हैं। बल्कि फिर अल्लाह ताला की यहाँ पर बात आ गई। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आपस में सब शर्मिंदा होंगे, सब नदामत को छुपाएंगे, न ये जो बातें कर रहे हैं ना आपस में कयामत के दिन और जहन्नम में जाकर, क्या अपने आप की नदामत छुपा रहे हैं, वो शर्मिंदगी छुपा रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं।
تو اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، گلوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، اور کیا کہیں گے، تم سب کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم سب جو کرتے تھے۔ اب کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کیا کیا، اگر کوئی ہم سے غلط کام کے لیے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہم غلط کام کریں، ایسا ہوتا ہے نا، جیسے دوسروں کو ہم فالو کر رہے ہیں اگر، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں کہ دوسروں کو فالو مت کرو، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اپنی عقل لگاؤ، اپنا اپنی اپنی دلیلیں دیکھو، آنکھیں کھولو، بصیرت والی نظروں سے دیکھو، سمجھو قرآن کو، سمجھو حدیثوں کو، اور پھر عمل کرو۔ آیت 34، وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فی قریتن، کسی بستی میں، قریہ کسی بستی میں، من نذیرن، کوئی ڈرانے والا، الا مگر، قالا، کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، اطرفا یترفو، مترفو مطلب خوشحال لوگ، یعنی جو اچھا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو خوشحال ہوتے ہیں، ویلدی پرسن جو ہوتا ہے، خوشحال لوگوں نے، انا، بے شک ہم، بما، اس کا جو، ارسل تم بھیجے گئے ہو، ارسلہ یرسلو سے ماضی مجھول ہے یہ، بھی اس کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اب پھر سے اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تو ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجا، ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا، ہر بستی، ہر ایریا میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ ایسا نہیں ہے کوئی جگہ ایسی چھٹی ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان نہ بھیجا ہو، ہدایت کے ذریعے نہ بھیجے ہو، اللہ تعالیٰ نے بھیجے، مگر خوشحال لوگوں نے ہی سب سے پہلے ان کا انکار کرا، ہے نا۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے قصے آئے، قوم لوط، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح، اتنی ساری قوم کے بارے میں ہم پڑھ چکے، ان سب میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے انکار کرنے والا کون تھے؟ خوشحال لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، قوم کے سردار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان بڑے بڑے لوگوں نے ہی سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل عرب میں اگر ہم دیکھیں، مشرکین مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کو جھٹلایا، سب سے پہلے رسول اللہ کا انکار کرا۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، نہانو، ہم، اکثرو، زیادہ ہیں، اموالن، مال میں، و اولادن، اور اولاد میں، وما، اور نہیں ہے، نہانو، ہم، بمعذبین، عذاب دیے جانے والے، عذبا یعذبو سے، معذبین، مفعول ہے یہ کیونکہ زال پہ زبر ہے، عذاب دیے جانے والے، معذبین مفعول یعنی جس پر عذاب ہو، تو نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے۔ کیونکہ جب رسول اللہ ان کو دعوت دیتے تھے، یا کوئی بھی نبی قوم کو اپنی دعوت دیتا تھا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، بڑے بڑے لوگ، اچھا ہمارے پاس تو ساری نعمتیں ہیں دنیا کی، ہمارے پاس تو مال بھی ہے، ہمارے پاس تو اولاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت خوش ہے، اور ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بھول ہوتی ہے انسان کی، یا ان کی بھی بہت بڑی بھول تھی، جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں، مال بھی، اولاد بھی، اور اولاد بھی ایسی کہ قابل اولاد بھی، یعنی ایسی کہ بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، کیونکہ مشرکین مکہ کی جب اولاد ہوتی تھی، جوان ہو جاتی تھی، بڑی ہو جاتی تھی، کندھے سے کندھا ملا کر چلتے تھے، تو بڑا فخر کرتے تھے اپنے آپ پر کہ ہمارے بیٹے ہیں، دیکھو کیسے، تو بھول جاتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں سب دیا ہے، ہمیں عذاب ملنے والا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسطو، وہ پھیلاتا ہے، بسطا یبسطو سے، رزق کو، لمن، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، ویقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے، یعنی کم کر دیتا ہے، قدرا یقدر سے، ولیکن، اور لیکن، اکثر ناسی لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ اب یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو جتنا رزق دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے، کیونکہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے رزق دے دے، اور جس کو چاہے تنگ کر دے، یہ جو ہے اللہ، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ
اگر کسی کو مل رہا ہے تو وہ اس نعمت کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور اگر کسی کو نہیں مل رہا تو وہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کسی کو مال زیادہ دیا ہے تو اللہ نے اللہ کی اپنی مرضی سے ہے. قارون کو بہت مال ملا تھا، اتنا مال ملا تھا قارون کو کہ اس کی جو چابیاں تھی وہ اس کے نوکر اٹھا کے گھومتے تھے، اور ایک نہیں کئی کئی لوگ وہ اٹھا کر گھومتے تھے، اس سے اٹھتی نہیں تھی. تو اس نے کیا سمجھا، اس نے کیا کہا کہ میرے پاس اتنا مال ہے اس لیے ہے کیونکہ مجھے علم زیادہ ہے، میرے علم کی وجہ سے. بھول گیا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ ہم سے خوش ہیں، ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، ہمارے پاس مال بھی اولاد بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ جس کو چاہے جتنا رزق دے دے، رزق میں سب آتا ہے، مال اولاد ہر چیز، جس میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، سب چیزیں رزق میں آتی ہیں. اللہ جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے کم کر دیں، جس کو چاہے محروم رکھیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور یہ آزمائش ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، یا تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے علم کا کمال ہے یہ، یا وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہنر کا کمال ہے، یا وہ سمجھتے ہیں ہماری باپ دادا کی دولت تھی جو ہمیں مل گئی. تو بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کمائی، اللہ کا دیا ہوا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.